मुबतदा में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है सीतापुर का वारिस। इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर सैयद ज़ाहिद अली वास्ती। सन 1939 की बात है। मैं उन दिनों हाई स्कूल फैज़ाबाद में पढ़ता था। घर से स्कूल ज़्यादा फासले पर ना था, फिर भी एक मुलाजिम साइकिल पर बिठा कर मुझे स्कूल ले जाता और वापस लाता। कभी कभी इंटरवल में कोई खाने की चीज़ स्कूल ले आता और मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मज़े ले लेकर खाता। एक दिन जो घर में आया तो मालूम हुआ कि वालिद साहब का तबादला सीतापुर हो गया है। मेरी मुद्दत की तमन्ना रंग लाई थी। ये बात नहीं थी कि मुझे फैज़ाबाद पसंद ना था या मेरा दिल वहाँ के स्कूल में नहीं लगता था। वालिद साहब कोर्ट ऑफ वार्स में ऑफिसर थे और उनकी मुलाजमत कुछ इस किस्म की थी कि उनके दौरे दूर दराज के शहरों में हुआ करते थे, जिसकी वजह से मुझे सैर व सियाहत का चस्का पड़ गया था। उन दिनों मेरी यही आरज़ू रहती कि मैं हर वक्त रेल गाड़ी में सफ़र करता रहूं। घर में भूल कर भी रेल गाड़ी का नाम आता तो मैं पहले तैयार हो जाता। मैं सबसे छोटा था, इसलिए मेरी खूब नाज बरदारी होती और वैसे भी मैं पढ़ाई में ख़ासा अच्छा था। वालिद साहब सीतापुर चले गए। मेरे शिशमाई इम्तिहान करीब थे जो हमारे सीतापुर जाने में हायल थे। मेरे लिए एक एक दिन काटना मुहाल था। खुदा खुदा करके इम्तिहान ख़त्म हुए। आखिर वो मुबारक दिन आ गया जब वालिद साहब आए और हम भाई बहन उनके गिर्द घेरा डाल कर बैठ गए। मज़े मज़े की बातें करते रहे, सीतापुर के हालात सुनते रहे। वो कैसा शहर है, मकान कैसा है, लोग कैसे हैं, हमारे नए स्कूल कैसे हैं, वग़ैरह वग़ैरह। वालिद साहब ने बताया कि फ़िलहाल वो अपने किसी दोस्त के यहाँ मुकीम है। मकान तो मिल गया है लेकिन रिहाइश के काबिल नहीं। किराया 4 रुपये महीना है, मगर अरसे से खाली रहने के बायस मुरम्मत तलब है। अपने हेड क्लर्क के ज़िम्मे लगा आए हैं कि वो 4 रोज़ में मुरम्मत और सफाई वग़ैरह करा दे ताकि काबिल रिहाइश हो जाए। चंद रोज़ मज़ीद फैज़ाबाद में गुज़र गए। फिर एक शाम हम लोग 3 टांगों में लदे फंदे स्टेशन पहुँचे। मग़रिब के वक्त रोहेल खंड कुमायूं रेलवे की छोटी सी रेल गाड़ी में रवाना हुए। वाज़े रहे ये छोटी पटरी पर चलती थी। पता नहीं कब बाराबंकी आया जहाँ बड़ी लाइन की गाड़ी बदली और जागते ऊँगते हिमालय की तराई के जंगलात से गुज़रते हुए सुबह सवेरे सीतापुर पहुँच गए। सीतापुर ज़िलाई हेडक्वार्टर होने के बावजूद एक मुख्तसर सा शहर था। अंदरून शहर एक लंबा सा बाज़ार था जो एक सिनेमा राम टाकीज से शुरू होकर सराय चौक पर ख़त्म होता था। सराय चौक में घंटा घर था। यहाँ से बाएं हाथ मुड़े तो सड़क पर हमारा मकान आ जाता था। ये मोहल्ला टासमन गंज कहलाता था। मकान क्या था, बड़ी सी हवेली थी। सहन में डेवड़ी से दाखिल हों तो बाएं हाथ लंबी से दरी थी जिसमें अंदर के रुख 4 वसी कमरे थे। सहन के दूसरी जानिब बावर्ची खाना, गुसल खाना और बैतुल खला था। सामने के रुख 2 दालान थे जिनके अंदर कई कमरे थे। हम लोगों ने 2 रिहायशी कमरों और बैठक के तौर पर बाहर वाले कमरों का इंतखाब किया। ऊपर की मंजिल में इसी किस्म के रिहायशी कमरे और कोठरियाँ बिल्कुल खाली पड़ी थीं। मैंने अभी अच्छी तरह शहर न देखा था। मेरे बड़े भाई बदरुस्समा, जिन्हें प्यार से अच्छन मियाँ कहते थे, मुझे ले जाकर गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिल कराए। स्कूल तो बहरहाल जाना ही था, मगर इस कदर जल्द पकड़े जाने पर रंज हुआ। हाय दुहाई की मगर कुछ ना बना तो स्कूल जाने लगे। स्कूल बहुत वसी इलाके पर मुहित था। चार अतराफ जंगल था। लोग कहते थे कि वहाँ सांपों की कसरत है। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। इमारत बहुत तवील थी और 5वीं क्लास का दरवाज़ा तो जंगल ही की जानिब खुलता था। बाज़ औक़ात खुसूसन बरसात के दिनों में इंटरवल में भी क्लास से बाहर ना निकलता कि कहीं सांप ना मिल जाए। स्कूल में दाखिले से पहले ही रोटी वग़ैरह पकाने के लिए घर में एक बावर्ची आ चुका था जिसका नाम दिलदार हुसैन था। ये एक सीधा सादा मकामी शख्स था जो अपना काम बग़ैर हीलो हुज्जत करता रहता था।
مجھے اس کا کوئی قابل ذکر واقعہ یاد نہیں، صرف ایک مرتبہ ایک خط کہیں سے آیا تھا، اس پر دلدار حسین کی جگہ دلدر حسین لکھا تھا۔ غالباً لکھنے والا الف لگانا بھول گیا، جس پر میں خوب ہنسا تھا۔ اس کے بعد میں باورچی کو دلدر حسین ہی کہہ کر آواز دیتا تھا۔ اس پر بھلے مانس نے برا کبھی نہ مانا۔ ایک دن دلدر حسین 12-13 برس کا ایک لڑکا لے آیا، پتہ نہیں کہاں سے، شاید والد صاحب نے گھر میں کام کاج کے لیے منگایا ہو۔ وہاں غربت اس قدر تھی کہ نوکروں کی کبھی کمی نہ ہوتی۔ نووارد نوکر کا نام وارث تھا، اسے بھی اوپر کی منزل میں ایک کوٹھڑی دے دی گئی۔ دلدار اور وارث کے سوا اوپر کوئی بھی نہ جاتا تھا۔ بجلی گھر میں تھی نہیں، بلکہ ان دنوں خال خال کسی کے ہاں بجلی ہوتی تھی۔ چنانچہ سر شام نیچے کی منزل میں تو لیمپ جل جاتے، مگر اوپر میرا خیال ہے کہ عموماً اندھیرا رہتا تھا۔ دلدار باورچی خانہ بند کر کے جب اوپر جاتا ہوگا تو لالٹین جلا لیتا ہوگا۔ وارث کے ذمے چھوٹے موٹے گھریلو کاموں کے علاوہ یہ بھی تھا کہ دروازے پر آنے جانے والے کا نام و پتہ معلوم کر کے اندر اطلاع دے۔ جب کوئی کام نہ ہوتا تو وہ باہر موڑے پر دلدار کے پاس بیٹھا رہتا، مگر اس کے ساتھ باورچی خانے کا کام نہ کرتا۔ وارث بہت کم گو تھا، ہر وقت گول مٹول آنکھوں سے خلا میں گھورتا رہتا۔ بھائی جان کے اسکول کھل چکے تھے اور وہ لکھنؤ واپس چلے گئے۔ والد صاحب نے وارث کے ذمے مجھے اسکول لے جانے اور لے آنے کی ڈیوٹی بھی لگا دی۔ دریائے گومتی کی معاون سرائن ندی سیتاپور کو 3 اطراف سے نرخے میں لیے ہوئے تھی۔ ہمارے مکان سے قریب جامع مسجد تھی، جس سے کوئی 100 قدم پر یہ ندی تھی، جو گھوم پھر کر ہمارے اسکول کے نزدیک آ جاتی تھی۔ اسکول کے پاس ندی پر ایک پل تھا، جسے پتہ نہیں کیوں کینچی کا پل کہتے تھے۔ عموماً اس میں واجبی سا پانی رہتا، مگر برسات میں سرائن ایسی چڑھتی کہ توبہ ہی بھلی۔ میں نے ایسے سیلاب کبھی دیکھے تھے نہ سنے، ویسے بھی مجھے سیلاب سے ڈر لگتا تھا۔ وارث میرا بستہ گلے میں ڈالے اسکول لے جاتا اور لے آتا۔ وقت گزرتا رہا۔ ہمارے گھر میں لکھنؤ کا روزنامہ ہمدم آتا تھا۔ والد صاحب کبھی کبھی السٹریڈ ویکلی آف انڈیا گھر لے آتے، جس میں جنگ کی تصویریں ہوتی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا تھا اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ میں اٹلس میں سے وہ مقامات ڈھونڈ نکالتا جہاں جرمنی کے حملے کی خبر اخبار میں آتی، وارث کو جنگی خبریں سناتا، اور جنگ کی تصویریں اخبار اور رسالے میں دکھانا میرا روز کا معمول تھا۔ ویسے بھی اس زمانے میں ہر شخص کی گفتگو کا موضوع جرمن، ہٹلر اور جنگ ہی کے گرد گھومتا تھا۔ جس دن میں کچھ مصروف ہوتا، وارث کہتا، بھیا آج جنگ کی باتیں نہ ہی بتاؤ گے؟ وہ یہ تمام خبریں بخور سنتا اور سمجھتا، اور بعض اوقات ایسے سوال کر ڈالتا جو میری عقل سے بالا تر ہوتے۔ رات کو لیٹ کر وہ باتیں میں والد صاحب سے دریافت کرتا تو وہ ٹال جاتے اور کہتے، تم پڑھائی پر زیادہ توجہ دو، ہر وقت وارث کو نہ پڑھایا کرو۔ وارث میرے ساتھ اسکول جاتے ہوئے بتاتا کہ اس نے کینچی کے پل کے نیچے ایک گھڑیال دیکھا تھا۔ میں روز وہاں آ کر رک جاتا، مگر مجھے گھڑیال نظر نہ آتا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میں نے ضد کی کہ مجھے گھڑیال ضرور دکھاؤ، تو بولا، بھیا آپ پل پر رک جائیں، میں اس کو ڈھونڈنے پل کے نیچے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں اوپر آسمان میں اڑتے ہوئے پتنگ دیکھتا رہا۔ اچانک شڑاب کی ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ نیچے دیکھا تو ایک مخیب مگرمچھ پانی پر لیٹا تھا۔ میرے دیکھنے پر وہ فوراً غوطہ لگا کر پانی میں غائب ہو گیا۔ میں نے ڈر کر وارث وارث چلانا شروع کر دیا۔ وہ پل کے نیچے سے نکل کر میری طرف آ رہا تھا، خاموش اور مرجھایا ہوا سا تھا۔ میں نے تمام باتیں والدہ صاحبہ کو سنائیں۔ انہوں نے پتہ نہیں کیوں وارث کو ڈانٹا۔ گرمیوں کی تعطیلات ہو گئیں، بھائی جان لکھنؤ سے آ گئے تھے۔ دلدار حسین نے انہیں بتایا کہ وارث عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، کسی نے اسے کبھی روٹی کھاتے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی روٹی اوپر کوٹھڑی میں لے جاتا ہے، اس کا دروازہ بند رکھتا ہے اور فوراً خالی برتن واپس لے آتا ہے۔ گرمی ہو یا سردی، وہ اندر سے کوٹھڑی بند کر کے اندھیرے میں سوتا ہے۔ گھر والے اس کی ان باتوں پر توجہ نہ دیتے، مگر بھائی جان کو تجسس رہتا۔
وارث مجھے باقاعدہ بہت پیار سے اسکول لے جاتا۔ میں راستے میں ضد کرتا کہ سنگھاڑے کھانے۔ وہ ندی پر کینچی پل کے پاس مجھے کھڑا کر کے پل کے نیچے جاتا اور پتہ نہیں کیسے تازہ تازہ سب سرخ سرخ سنگھاڑے لے آتا۔ اب کبھی خیال آتا ہے گرمیوں میں سنگھاڑے کہاں؟ جیسے بھی تھا وہ میری فرمائش کبھی رد نہ کرتا۔ معلوم نہیں کیوں دودھ والے نے ایک دفعہ دودھ لانا بند کر دیا۔ یہ بھی نہیں یاد کہ والدہ صاحبہ نے وارث کے ذمے کب لگا دیا کہ وہ جامع مسجد کے پاس گھوسی کے گھر سے دودھ لایا کرے۔ ایک دن گھوسی نے بھائی جان کو اور انہوں نے والدہ صاحبہ کو رپورٹ دی کہ وارث دودھ لے کر مسجد میں جا کر دودھ پیتا ہے اور پھر کنویں سے پانی ملاتا ہے۔ اس نے خود دیکھا ہے۔ مگر والدہ صاحبہ کا کہنا تھا کہ جب وارث دودھ لاتا ہے وہ بہت عمدہ ہوتا ہے اور اگر کوئی اور دودھ لاتا ہے تو بالکل پانی جیسا پتلا ہوتا ہے۔ دلدار اور وارث میں نوک جھونک چلتی تھی۔ آخر ایک دن دلدار خوب غصے ہوا اور اس نے بھائی جان کی معرفت والدہ صاحبہ کے خوب کان بھرے۔ میں نے دیکھا کہ بھائی جان اور والدہ وارث کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں اور مجھے یہ کہہ کر بھگا دیا کہ جاؤ اسکول کا کام کرو۔ سچی بات ہے وارث مجھے تو بہت اچھا لگتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر مجھے کبھی مونگ پھلیاں اور ریوڑیاں کھلاتا۔ گھر والوں کے ڈر سے میں سب راستے میں کھا لیتا اور کسی کو نہ بتاتا۔ ایک دوپہر دلدار کے 4-5 دوست بیٹھے تھے۔ اتنے میں سڑک پر کلفی والے کی آواز آئی۔ سب وارث سے کہنے لگے یار کلفیاں کھلا۔ وہ غریب کہاں سے کھلاتا؟ اس کے پاس پیسے کہاں تھے؟ دلدار نے اسے گھورا تو مجبوراً وہ لگن اٹھا کر ڈیوڑی میں چلا گیا اور فوراً لگن بھر کر کلفیاں لے آیا۔ سب نے خوب کھائیں، میں نے بھی کھائیں۔ اتنی دیر میں بھائی جان باہر سے والدہ کے پاس آئے اور بتایا کہ باہر سڑک پر کلفی والا کلفیاں بیچ رہا تھا۔ ایک گاہک کو کلفی دینے کے لیے جو مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو وہاں ایک بھی کلفی نہیں تھی۔ کلفی والا اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ غضب ہو گیا یہ تو۔ دلدار نے یہ واقعہ سن کر کسی تعجب کا اظہار نہیں کیا۔ ہم سب تعجب کرنے لگے۔ بھائی جان اور لوگ جے میں گویاں کر رہے تھے۔ وارث خاموشی سے موڑے پر بیٹھا ٹکر ٹکر گھورے جا رہا تھا۔ وارث تقریباً 2 سال ہمارے گھر رہا مگر پھر کبھی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ تاہم اس کی خاموش طبیعت تھی بڑی پراسرار۔ وہ میرے ساتھ برابر اسکول جاتا رہا، میرا حسب معمول کام کرتا اور خیال رکھتا۔ جرمنی کی فوجوں نے یورپ کے متعدد ممالک پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہندوستان کے شہروں میں بھی جنگ کی دھوم مچی تھی۔ محلوں میں ARP کی ٹریننگ ہوتی، بلیک آؤٹ کی مشقیں ہوتیں۔ میں اپنی ذہنی ایج کے مطابق وارث کو وقتاً فوقتاً معلومات فراہم کرتا۔ یہ سن 1942 کی سردیوں کی ایک شام تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں گرم کوٹ پہنے ہوئے تھا، 7ویں کے حساب میں سے تجارت کا سوال کر رہا تھا۔ میں اوپر وارث کی کوٹری میں آوازیں سن کر چلا گیا۔ وہ بظاہر اکیلا تھا۔ میرے پوچھنے پر کہ کس سے باتیں کر رہے تھے وہ ٹال گیا اور بولا بھیا جنگ کی کیا خبریں؟ میں نے بتایا کہ اٹلی نازی فوجوں کے ساتھ مل گیا تو وہ کہنے لگا بھیا ہمارے بادشاہ کے ملک پر بھی جرمن بمباری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ سچ ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا دکھا دوں تصویریں؟ میری فرمائش پر اس نے دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں اور نیچے آبادی پر بم گرا رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے فلم چل رہی ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ آواز آئی بھیا میں اٹلی جا رہا ہوں، جنگ کے بعد آؤں گا۔ میں فلم میں منہمک تھا۔ میری والدہ صاحبہ میری عدم موجودگی سے پریشان ہوئیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر آ کر اس کی کوٹری کھولی۔ وہاں اب فلم تھی نہ وارث۔ ان کے مطابق 10 بج رہے تھے۔ والدہ نے دریافت کیا تو میں نے سارا واقعہ سنایا۔ گھر والے دفتر والے کئی دن تک وارث کو ڈھونڈتے رہے لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی کوٹری کا کونا کونا چھان مارا، اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ نامعلوم وہ کون تھا، کہاں چلا گیا۔ دلدار بھی چند روز بعد چلا گیا۔ نصف صدی گزرنے کو آئی۔ جب یہ محیر العقل واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو وارث کی باتیں ذہن کے پردے پر آگے پیچھے سرکتی چلی جاتی ہیں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔